बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे समुद्री तूफान बाइपर जॉय के हवाले से। इसके पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है और कल कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साहली इलाकों से टकराएगा। ये समुद्री तूफान केटी बंदर से टकराएगा और इसकी असल शिद्दत का अंदाज़ा उस वक्त ही सही मानों में लगेगा जब ये आके जो साइक्लोन है वो पाकिस्तान से टकराएगा। अलबत्ता इस हवाले से मेजर्स लिए जा रहे हैं और 62,000 के करीब जो अफराद हैं जो साहिली इलाकों पे रहते हैं उन्हें वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। 75 के करीब जो है रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कराची में इसके नतीजे में क्लाउड बर्स्ट हो सकता है जिससे अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है। सजावल, ठट्टा, उरमाड़ा, बदीन, सिंध के और जो इलाके हैं मीरपुर ख़ास, थरपारकर, उनको मुतासर होने का उनका खदशा है। तो एक तो इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। कल भी हमने इस हवाले से बात की थी। नेचुरल कैलेमिटी है, इसके इम्पैक्ट को कैसे कम से कम किया जा सकता है। इस नुक्ते पे मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि लोगों को अपनी हैबिट्स और तर्ज अमल को ज़रूर तब्दील करना होगा। कुछ वीडियोज़ ये हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्चे समुंदर में के पानी के करीब जो है, साहिल के करीब, वो अभी भी तैराकी कर रहे हैं और तफरी का एक मूड नज़र आ रहा है। तो खुदा ना खास्ता इस चीज़ से परहेज़ कीजिए क्योंकि लम्हों में पता नहीं चलता और इंसानी जो ज़िंदगी है वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो हमने कहा कि ये तस्वीर के ज़रिए ज़रूर हम मैसेज आपको देंगे, इस पर अपडेट देंगे। दूसरी जानिब अगर हम पोलिटिकल फ्रंट पर बात करें तो आज हमने देखा प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद और पिंडी में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और इसमें एक तो जो आईजीपी रोड है जो इस्लामाबाद के लोग जोग्राफी से वाकिफ़ हैं, बहुत अहम शाहरा है, इसका नाम तब्दील किया गया है और जो हमारे हीरो हैं, आइकॉन हैं, कैप्टन रिटायर्ड कर्नल शेर खान शहीद, उनके नाम पे रखा गया। फिर 7th एवेन्यू है, 11th एवेन्यू है, उनके फ्लाईओवर्स और सड़कों के जाल के इफ्तिताई मंसूबे हैं। इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खिताब भी किया और खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो कागज़ लहरा कर एक बयानिया खड़ा किया गया था साइफर का, वो ज़मी बोस हो गया है हक़ाइक़ के सामने आने के बाद। और उन्होंने कहा कि रशिया पाकिस्तान रियायती नरखों पे तेल ले रहा है और 1 लाख टन जो तेल है वो पाकिस्तान हासिल कर चुका है, उसकी कंसाइनमेंट आ गई है। और उन्होंने कहा कि जो रशियन विजिट की बात करते थे वो कोई वहाँ से ख़रीदारी नहीं कर सके, कोई चीज़ नहीं ला सके, स्पेशली तेल के हवाले से बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। क्या उन्होंने कहा, उनके खिताब का एक मुंतखब हिस्सा भी हमने आपके लिए चुना है, आइए आपके सामने रखते हैं। खत लहरा कर लोगों के ज़हन में एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। आप देखिए कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह रूस से जो 1 लाख टन जो खाम तेल आया है उसका पहला जहाज़ 45,000 टन का वो कराची में वो आ चुका है और ऑफलोड कर रहा है। अब बताइए कि इसके बाद किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है? जी, हमने उनका मुख्तसर सा क्लिप आपके सामने रखा था। बजट भी ज़ेर बहस है कौमी असम्बली और सेनेट में, उसको भी डिस्कस करेंगे। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी तकरीर कर रहे थे और उन्होंने ये बड़ी अहम नुक्ता उठाया जो मैं अपने मौजूद पैनलिस्ट के सामने भी रखूंगा कि एक तबके ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाए रखा है। और उन्होंने कहा कि हमें बजट में ना रिमिटेंस की तरफ बहुत ज़्यादा देखना चाहिए, ना हमें आलमी मालियाती इदारों की तरफ देखना चाहिए। हमें खुद से अपने तमाम सेक्टर्स को अगर हम टैक्स करें तो हमें बहुत सा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। और इस वक्त जो उन्होंने फिगर्स बताई वो हैरान कुन है। वैसे हमारे नशिस्त में ये बात हो भी चुकी थी प्री बजट और पोस्ट बजट भी कि पाकिस्तान का जितना रेवेन्यू है इससे ज़्यादा पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया हुआ है उस पर हमें सूद देना पड़ता है, उस पर उसकी रकम उससे भी ज़्यादा है। तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जो मौजूद मेहमान शख्सियत हमारे साथ आज की नशिस्त पे शरीक गुफ्तगू का तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रही है नाज बलोच साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। मरकज़ी रहनुमा में आपका बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा। हमें ज्वाइन कर रहे राना एहसान अफजल साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन इकोनॉमी, उनका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है, राना एहसान अफजल साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हमायूं मोमन साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ नाज साहब आपसे करूँगा चूँकि मैंने कहा पार्लिमानी कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज की आप जो है वो सरबराह भी हैं और कराची से आपका ताल्लुक है।
بائپر جوائے کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ سندھ کے بہت سے علاقے اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور گوادر کا جو ارمارا ٹاؤن ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگا. اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار دیکھیں، بائپر جوائے جو ہے یہ ایک ایسا طوفان ہے، ایک ایسا سائیکلون ہے جو کہ اس کی شدت، انٹینسٹی بہت ہائی گریڈ ہے. یہ گریڈ 3 جو ہوتا ہے، یہ سیویرٹی کی بہت اعلیٰ درجہ اس کو قرار دیا جاتا ہے، جس کی اگر لینڈ فال ہو جائے، وہ کسی زمینی علاقے سے ٹکرا جائے وہ، تو پھر اس کے بعد بہت شدید نوعیت کی طوفانی کیفیت آ جاتی ہے. اور اسپیشلی کراچی، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اربن فلڈنگ کے لیے انتظامات کرنا اتنے بڑے شہر میں یہ ایک بہت مشکل چیلنج بھی ہے. لیکن باوجود اس کے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو طوفان ہے اس کا رخ پاکستان کو افیکٹ کرنے سے زیادہ میرا خیال ہے اس کے آگے کی طرف، جو نارتھ ویسٹ کی طرف یہ بڑھتا جا رہا تھا. تو اس میں جو پاکستان کی ساحلی پٹی تک جو افیکٹ کرے گا، یہ اللہ کرے کہ وہ شدت کم ہوتی جائے اور اس کا اثر کمزور ہوتا جائے. لیکن یہ سجاول، ٹھٹا، کیٹی بندر اس طرف جو ہے بہت شدید اس کی اثرات مرتب ہوں گے. اس لیے اور کراچی میں شدید بارش اور طوفانی بارش جو ہے اس کی پیشگوئی کی جا رہی ہے. لیکن دیکھیں اس میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایویکویشن کی طرف ہم لے کر گئے. ایویکویشن سینٹرز کا قیام سندھ حکومت نے کیا ہے. این ڈی ایم اے نے بہت بہترین انتظامات کیے، ساتھ میں پی ڈی ایم اے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے بہت اقدامات کیے، اور پوری کی پوری سندھ حکومت جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ موبلائز کر کے لوگوں کو شفٹ کر کے ریسکیو سینٹرز میں یا ایویکویشن سینٹرز میں منتقل کر کے لے گئے. ساتھ ہی ہم بار بار وہ نمبرز جو ہے وہ ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں جو کہ ہیلپ لائن نمبرز ہیں لوگوں کے لیے، جو کسی قسم کی پریشانی میں اگر آئیں تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کریں، ان کی فوری امداد کی جائے گی. اگین آئی وانٹ ٹو سے، جو آپ نے شروع میں ایک ویڈیو فوٹیج چلائی کہ لوگ اس کی سیویرٹی کو اور اس کی جو خطرہ لاحق ہے اس طوفان سے، اس کو اندازہ کیے بغیر اپنے یا تو ساحلی پٹی میں رہنے والے لوگ جو اپنا گھر شفٹ کرنے کو تیار نہیں اس وقت، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ کی جان اور مال جو ہے وہ ہمارے لیے، آپ کی جان سب سے پہلے قیمتی ہے. آپ اپنے بچوں کو لے کے سیف سینٹرز میں جہاں حکومت آپ کو لے کے جا رہی ہے آپ جائیں اور وہاں پہ اپنی پہلے جان بچائیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے ساتھ ہی ساتھ وہ اعلامیے بھی ہم نے جو ہے وہ تمام فورمز پہ، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ہم بار بار ریپیٹڈلی چلا رہے ہیں کہ کیا کیا اقدامات ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے. یہ کوئی عام طوفان نہیں، ہم آپ کو ڈرا نہیں رہے، ہم لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتے کیونکہ پینک جو ہے وہ کبھی بھی کریٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے کہ یہ ایک سنگین نوعیت کا جو طوفانی سلسلہ ہے، یہ سمندری طوفان ہے، اس کا رخ گو کہ ہمارے ہمسائے ملک کی طرف جا رہا ہے تیزی سے، لیکن وہ پاکستان کو ٹچ کرتا ہوا جب جائے گا تو پاکستان میں اس کے اثرات جو ہے طوفانی اثرات آ سکتے ہیں، جس کے لیے حکومت بر وقت اقدامات تو کر رہی ہے. لیکن اس قسم کے نیچرل کلیمٹیز، جو اس قسم کے آفات اللہ معاف کرے جب بھی کسی ملک میں آتے ہیں تو کوئی بڑے سے بڑا ملک بھی اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے پریپیئر نہیں ہوتا. لیکن یہ مل کر کریں گے، حکومت اور عوام ایک ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلے گی تو انشاءاللہ یہ مشکل جو 2-4 دن ہیں اس سے ہم آسانی سے باہر فیئر رپورٹ. اب جی دوبارہ لوٹ کے بھی آؤں گا، اس کے ڈیفرنٹ ایشوز بھی بات کریں گے. میں چاہوں گا رانا احسان صاحب سر، چونکہ آپ یہاں پر اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں چاہوں گا تھوڑا سا اکانومی کے حوالے سے اور پالیٹکس اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بات کر رہے تھے، ان کا ہم نے کلپ بھی چلایا. ڈاکٹر ہمایوں صاحب بھی موجود ہیں، ان کی پارٹی فارمر پرائم منسٹر چیئرمین پی ٹی اے، انہوں نے بھی رشیا کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا جو کہ ایک قانونی عمل ہے، آئینی عمل ہے، لیکن اس میں پھر سائفر کا پورا ایشو ہوا ہے. وہ پوری جو بات ہوئی، اب رشین آئل بھی پاکستان آ رہا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم کیسے پازیٹیو پالیٹکس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا آج جو انہوں نے کہا کہ جب تک سے اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہوگی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. سر یور ٹیک آن اٹ. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تانا یہ دیا گیا کہ کیونکہ یہ امریکن سازش ہے تو اس لیے رشیا سے یہ تیل نہیں لینا چاہتے. امپورٹڈ حکومت کا آپ کو نام دیا. امپورٹڈ حکومت کا کہا اور کہا کہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ امریکن سازش ہے. 6 مہینے عوام کو یہ گمراہ کیا گیا. پھر آپ نے لانگ مارچ کی کہ میر جعفر، میر صادق، آپ نے کہا کہ جانور جو ہے وہ بھی نیوٹرل نہیں ہوتا اور سلیکشن میری ہونی چاہیے کیونکہ وہ گندے ہیں، میں اچھا ہوں. تو یہ نفرت کے بیج بوئے گئے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کہاں سے آنی تھی؟ آج آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے، پھر آج سننے میں آ رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کی آڑ میں جو فیک انہوں نے باتیں کی کہ خواتین کا ریپ اور وائلنس، جبکہ ایسی زیرو خبر ہے. میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں کہ زیرو وائلیشن ہے، پریزن رولز فالو کیے جا رہے ہیں.
GSP+ کو آپ سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں, وہاں خطوط لکھ رہے ہیں. تو جب ایک پارٹی حملہ آور ہوگی پاکستان کے مفادات کے اوپر, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بنائے گی, تو وہ تو سارا کچھ ہوگا. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے ہی ٹریپ میں پھنس گئے. جو انہوں نے نفرت کے بیج بوئے وہ آؤٹ آف قابو ہوئے, اور آج یہ اسی کا خمیازہ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہی نیشنل اسمبلی میں ہوتا, وہاں کا اپوزیشن لیڈر ہوتا, اس کی چیئرمین PTI, ان کی KPK میں حکومت ہوتی, ان کی پنجاب میں حکومت ہوتی, تو وہ سیاست ان کے ساتھ ان کو کہاں لے جاتی, اور جس سیاست کا رخ انہوں نے کیا وہ ان کو کہاں لے گئی. یہ لمحہ فکریہ ہے ان کی جماعت کے لیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی لیڈرشپ میں کیا فقدان تھا. ویری امپورٹنٹ کوشچن. یہ میں سینٹر ہماری صاحب سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ ایک اکثر ماہرین کہتے ہیں پولیٹیکل انالیسٹ کہ ایک پالیٹکس 9 مئی سے پہلے کی اور ایک پالیٹکس 9 مئی کے بعد کی ہے. ظاہر ہے امریکن سائفر کی بات ہوئی, رشین آئل کی بھی بات ہو رہی ہے. اب رشین آئل بھی آ گیا ہے, 15 روپے فی بیرل سستا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے. ان پہ لاک لگا ہوا ہے, $72 پر بیرل ہے, تو وہ 60 یا اس سے کم بیچیں گے رشین. وہ پاکستان 1 لاکھ ٹن آ گیا ہے. دوسری طرف جو ایک یہ کیمپین تھی اور اب یہ کیمپین ویسٹ میں ہی چلائی جا رہی ہے کہ ایکسیسز کی جا رہی ہیں, جن کا رانا صاحب نے جواب دیا. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب نے کہا ہے کہ وہ ادھر بیٹھے ہوتے, PTI والے حکومتیں میں ہوتی, فلانی ہوتی ہیں. میرے خیال میں ایکچولی جو غلطی کی ہے, ہی تھاٹ کہ مریم نواز جو کہہ رہی تھی شی ول بی اے وومن ود اے ورڈ آف آنر, جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ پروونشل سے وہاں سے کر لے تو ہم یہ کر لیں گے, تو ہی تھاٹ کہ دے آر مین ود اے ورڈ آف آنر. انفارچونیٹلی جنرل باجوہ کے کہنے ایک منٹ ہے جو نا, اٹ ڈزنٹ میٹر نا. آپ کو باقی لوگوں نے بھی کہا تھا اور ریکارڈڈ ہے کہ جی آپ لوگ ادھر سے نون کے آپ یہاں سے چھوڑ دیں. نہیں, نون نہیں, پیپلز پارٹی والوں نے بھی, سب نے کہا تھا, ہر ایک نے کہا تھا, مولانا فضل الرحمان نے, ہر ایک نے کہا ہوا تھا. لیکن وی تھاٹ کہ اور یہ ایک اصولاً بھی اگر آپ دیکھیں آرٹیکل 224(2) بھی یہی کہتا ہے کہ اگر پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہے, رائٹ اور رانگ آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن probably he was wrong. آپ ہر ایک کو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک بندہ ورڈ آف آنر کے ساتھ رہے گا, لیکن بعض لوگوں کے لیے ورڈ آف آنر از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. سو فیئر انف, وی ور رانگ اوور دیئر, ہم بالکل غلط تھے. اب بات آ جاتی ہے کہ نہیں, it was not wrong. It was the right political decision. Unfortunately, it was you believed in people who do not have any word of honor. Okay. That's the unfortunate part of the politics in Pakistan. ٹھیک ہے. اچھا, اب بات آ جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. دیکھیں, آپ نے بتایا کہ سائفر کی بات ہے. سائفر از ٹروتھ, ٹھیک ہے. اس کی انٹرپریٹیشن جو ہماری پہلے تھی وہ یہ تھی کہ اٹ اوریجنیٹڈ, دی ایوری تھنگ اوریجنیٹڈ فرام US, جو کہ بعد میں جنرل باجوہ صاحب نے خود ہی اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ ہم نے یہاں سے کیا تھا. سو دیٹ از وین ابو القاسم انہوں نے کہا تھا ایک انٹرویو میں کہ انہوں نے یہاں سے کیا تھا, جس کی بیسس پہ اس بیسس پہ نہیں اسی بیسس پہ کہتے جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا, اسی پہ انہوں نے کہا تھا. آپ وہ جو ایک صحافی ہے, ان کے صحافی جو تھے نا, وہ ایک کیا نام ہے, وہ اس نے یہ کہا, ٹھیک ہے نا. تو اس بیسس پہ کسی مین اسٹریم میڈیا میں, میں نے سنا, مین اسٹریم میں نہیں, لیکن وہ اس پہ ہو رہی تھی. میرے خیال میں طلعت صاحب کے اس پروگرام میں بھی آ کے انہوں نے کہا تھا, ٹھیک ہے نا, طلعت کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا. خیر, اینی وے, بسائڈ دا پوائنٹ. تو وہاں سے انہوں نے اپنا صرف موقف یہ بدلا کہ ایک منٹ, یس, وہ آج بھی اپنے اس پہ کھڑے ہیں. آپ ان کے ٹویٹ پہ دیکھ لیں, وہ آج بھی اپنے اس پہ کھڑے ہیں. امریکہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بیان دیں پاکستان کی حکومت کے خلاف, امریکہ سے کھلی مداخلت کی اپیلیں کی جا رہی ہیں. سر دیکھیں, اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ حکومت کو وہ چینج کریں. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کے ہیں اس کے اوپر آپ اپنا بیان دیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر آپ مداخلت کریں. انہوں نے کہا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. پوائنٹ آف ویو امریکہ سے کیوں کہا جا رہا ہے؟
جنہوں نے آپ کی حکومت گرائی. نہیں اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ ایک سوورن کنٹری سے آپ جو ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا موقف دے دیں, چاہے ہمارے خلاف دے دیں, پر موقف تو دینا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کدھر کھڑے ہیں. یہ چلیے اب آپ آ جاتے ہیں, اب بات آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا, ایک منٹ ہے نا, بات آ جاتی ہے اس کی کہ معاشی مفادات ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش. بات یہ ہوئی تھی کہ جب آپ معاشی بات کرتے ہیں تو آپ اپنا ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ ہے. اچھا جو معیشت ہے نا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ود دا نمبر آف جاب کریشن پر ایئر. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم اسی لحاظ سے دیکھیں تو وزیراعظم محمد شہباز شریف کا 2 روزہ سرکاری دورہ آذربائیجان. وزیراعظم محمد شہباز شریف صدر الہام علیوف کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے ہیں. وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. خواجہ آصف، سید نوید قمر، مریم اورنگزیب وزیراعظم کے ہمراہ موجود ہیں. وزیراعظم محمد شہباز شریف صدر الہام علیوف کے ساتھ ملاقات کریں گے. مزید تفصیل جانیں گے نوید اظہر سے. نوید اظہر آگاہ کیجیے گا, 2 روزہ سرکاری دورے پر وزیراعظم محمد شہباز شریف آذربائیجان پہنچے ہیں, کیا تفصیلات ہیں دورے کی اور کیا مصروفیات رہیں گی وزیراعظم کی؟ جی بالکل, اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر آذربائیجان پہنچے ہیں اور باکو پہنچنے پر آذربائیجان کے اول نائب وزیر اعظم یعقوب ایوبوف جو ہیں اور نائب وزیر خارجہ النور مامادوف, ان دونوں نے پاکستان کے سفیر خضر اور دیگر جو اعلیٰ حکام ہیں پاکستانی سفارتخانے کے, انہوں نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا. وزیر اعظم کا اپنی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد آذربائیجان کا یہ پہلا دورہ ہے اور کل 15 جون کو یعنی باکو میں آذربائیجان کے قومی قائد حیدر علیوف کے مزار پر جائیں گے وزیر اعظم اور پھولوں کا گلدستہ رکھیں گے. اس کے علاوہ وزیر اعظم آذربائیجان کی یادگار شہداء کا بھی دورہ کریں گے اور پھر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے ساتھ ملاقات ان کی ہوگی, جس میں دونوں رہنما میڈیا سے بات چیت بھی کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے انتہائی اہم ہے اور دونوں ملک جو ہے وہ مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ کے حوالے سے اس اعلیٰ سطح جو وفود کی آپس میں بات چیت ہے اس میں اس تعاون کو مزید فروغ دیں گے. جی بہت شکریہ نوید اظہر, تفصیل سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف صدر الہام علیوف کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہیومن رائٹس کے بیسس پہ وہ کہہ رہے ہیں, جی ایس پی پلس اسی کے بیسس پہ کہہ رہے ہیں. تو ہمارے معاشی مفادات جڑے ہوئے ہیں نا سر. ہمارے معاشی مفادات آپ کے اپنے کام سے ہیں, آپ کے ایکسپورٹ دیکھیں, آپ کے 7 ٹریلین روپیز آپ کا جو کیا کہہ سکتے ہیں اسے, یہ ڈیٹ سروسنگز پر ہے, ٹھیک ہے. آپ کے 6 ٹریلین روپیز آپ کی ڈیفیسٹس اس کے اوپر ایسا ہے. اب آپ کا دماغ, آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ کو کوئی حکومتیں 6 خرب روپے دیں گی کہ آپ اپنے ڈیفیسٹ کی وہ فائنینسنگ وہ گیپ وہ کمپلیٹ کریں, دیٹ از اچھا. اس کے بعد ریاستی مفادات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. دیکھیں ریاستی مفادات کو نقصان پہنچاتے ہوئے جب آپ نے یہ کہا تھا کہ انڈیا کو یہ کہا تھا کہ یہ جتنے بھی اٹیک ہوئے تھے یہ پاکستان سے ہوئے تھے, آپ واقعی اس کو بہت زیادہ جو ہے نا ریاست کو ادھر پروٹیکٹ کر رہے تھے. دیکھیں آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, میرے لحاظ سے دیٹس ناٹ, ہیومن رائٹس آر ایکولی امپورٹنٹ. ہیومن رائٹس کے اندر اگر چیزیں ہو رہی ہیں غلط, دیکھیں آپ سوچیں ایم پی او بائی اٹ سیلف از اگینسٹ دا ہیومن رائٹ. تو آپ نے ختم کر دینا جب اپنے اقتدار میں غلطی کی ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں ایک بات ہے, کون سا ایسا ابھی تک یہ لوگ مثال دیتے نا کہ فلانے کو یہ کیا تھا, ان کو یہ کیا تھا, فلانے کیا,
کوئی ایسا بندہ بتا دے ان کی پولیٹیکل پچھلے 5 سالوں میں جو کہ جس کو ایک کوٹ چھوڑ دے اس کو پکڑ کے دوبارہ کر لو, دوسری بار کر لو, تیسری بار کر لو, چوتھی بار کر لو, پانچویں بار کر لو. Is this what they are about? Is this the democracy is all about? Is this how you going to govern it? لیکن یہ یاد رکھیں, this is not the first time. 1991 میں بے نظیر کے خلاف بھی یہی کیا تھا, 1997 میں بھی یہی کہا تھا. 2023 پہ تو پوچھیں. ناز بلوچ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا, اور ورڈ آف آنر تھا ان کا. آپ لوگ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ اسمبلیاں توڑ دیں گے تو الیکشن ہو جائے گا, تو آپ لوگوں کے کہنے پہ توڑی ہیں ایک طرح سے, وہ بھی شامل تھا. ان کے کہنے پہ نہیں توڑی ہے, لیکن we believed کہ they will have the word of honor. جی میں ڈیموکریسی میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ چاند رات پہ ہاسپٹل کے ایم ایس کو تبدیل کر کے ایک خاتون ایم پی اے کو گھسیٹ کے جا کے جیلوں میں ڈالا جائے. ڈیموکریسی میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک ملک کا بیٹھا ہوا سابق جو وزیر اعظم تھا, اور جب وہ وزیر اعظم تھا وہ ٹاک شوز میں چینلز کے سامنے میڈیا پہ آ کے کہتا تھا کہ فلاں بندے کے لیے تو میں وہاں پہ سہولتیں ختم کروا دوں گا, دیکھنا اس کے ساتھ جیل میں کیا ہوتا ہے, اس کی تو میں آسائشیں ختم کرواؤں گا, لگ پتہ جائے گا. ڈیموکریسی میں یہ بھی نہیں ہوتا جس طرح ایکس پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ساتھ کیا گیا. ان کو سالوں جو ہے وہ تھرو آؤٹ ان کی ٹینیور میں بختر بندوں میں ڈال کے جو ہے کیسز پہ الجھایا گیا. فریال تالپور صاحبہ کو الجھایا گیا. مریم نواز کے ساتھ کیا کیا انہوں نے, وہ بھی ایک خاتون تھی, وہ تو ڈیموکریسی ان کو یاد نہیں آتی, نہ ہیومن رائٹس بھی یاد نہیں آتے. دیٹ ٹائم جب یہ حکومت میں تھے تو نہ ان کو ہیومن رائٹس یاد آتے تھے, نہ ان کو ڈیموکریسی یاد آتی تھی. ہاں, ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں ہمیں اس لیے سوٹ کرتا ہے کیونکہ ہم نے آتے ہی نیب کے وہ قوانین, وہ ڈرکونین لاز جس میں 2 سال خورشید شاہ جیسے سیزنڈ پولیٹیشنز کو لے کے بند کیا گیا تاکہ زبان بندی کی جائے. ہمیں یاد ہے ہم پارلیمنٹ میں تھے, ہم نے دیکھا کہ 2 سال تک آگے فرنٹ بینچز میں چاہے خواجہ آصف ہوں, چاہے سٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں, چاہے زرداری صاحب ہوں, چاہے شاہد خاقان عباسی ہوں, یو نیم اٹ, خورشید شاہ صاحب کو آپ دیکھ لیں, سب کو چن چن کے, خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں, ایک ایک کو جیلوں میں ڈال کے نیب کی کسٹڈی میں 2 سال تک رکھا گیا. پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کیے جاتے تھے, اہم اجلاسوں میں بلانے کی اجازت نہیں. واز دیٹ ڈیموکریسی؟ کیونکہ تب تو یہ حکومت میں تھے. ایک کیس میں بیل ہوتی, دوسرے کیس میں پکڑ لیتے. دوسری گزارش سن لیں. دوسری بات یہ کہ اچھا اب بات یہ ہے کہ جب ظاہری بات ہے, دیکھیں, اور دوسری بات میں آپ کو اہم بات بتاؤں, دیکھیں سیاست میں تدبر ہوتا ہے, ٹالرنس ہوتی ہے. میں جب ہم وہ آرکائیوز دیکھتے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی, جن کا نام بہت آج کل پی ٹی آئی لیتی ہے, کچھ سیکھ لیں ان سے. اچھا, بی بی شہید کے دور حکومت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, جی, بہت مشکل حالات تھے. ایز اے وومن لیڈر انہوں نے فیس کیا, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں فتح ان کو ملی. اس کے بعد ان کی سپیچ تھی پارلیمنٹ میں, اور انہوں نے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر کو کہا کہ دو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ایکسرسائز, لیکن میں آپ سے کہتی ہوں آئے مل کر کام کرتے ہیں اکانومی کے لیے. یہ گریس ہوتا ہے, یہ ٹالرنس لیول ہوتی ہے جو ڈیموکریسی میں جس کی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ شی پروو دیٹ. اور وہ جو انہوں نے ان کی جماعت تبدیلی کی تھی, تو میں آپ کو یہ بتاؤں, انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بھی اپوزیشن کو کہا آئے مل کر کام کرتے. ان کا رویہ یہ تھا کہ ان کے جو وزیر اعظم تھے اور ان کے جو پارٹی کے لیڈر ہیں وہ 3.5 سال تک اپوزیشن کی طرف شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. ملنا تو دور کی بات. آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ان کے لیے بھی لیسن ہے. وہ چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے تھے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کب بدل جاتے ہیں, بند کمروں میں ان کا پتہ نہیں چلتا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں, the good thing that this government did, آتے ہی ہم نے جو نیب کے قوانین میں ترمیم کی ہے, 14 دن سے زیادہ کا ریمانڈ نہیں ہو سکتا. 14 دن سے زیادہ بغیر کسی الزام کے کسی کو نہیں. انہوں نے تو کہا تھا کہ guilty until you don't prove yourself innocent. ان کے دور میں تو یہ قانون, ان کے دور میں تو یہ تھا, شہزاد اکبر آتے تھے, دیٹ واز ڈیموکریسی. شہزاد اکبر اتنا پلندہ لاتے تھے اور کہتے تھے اگلی باری اس کی ہے, ادھر وہ پکڑا جائے گا, ادھر وہ پکڑا جائے گا. وہ جناب سارے کرپشن کی خانہ پوریاں کر کے ملک سے رفو چکر ہونے والے, وہ بیٹھ کر روزانہ لوگوں کی بتاتے تھے کہ اب اگلی پکڑ دکڑ کس کی ہوگی. تو دیٹ واز دا لیول آف ڈیموکریسی. دیکھیں خود پی ٹی آئی نے, انہوں نے, ان کی جماعت نے اپنے لیے خود یہ چوز کیا. دے چوز دس پاتھ. 10 مہینے تک استعفے دو, اس کے بعد بولو کہ جی ہمیں واپس گھٹنے پکڑو, آ کے پارلیمنٹ میں آ کے اسپیکر کے چیمبر کے باہر آ کے وہاں پہ جو ہے وہ ریکویسٹ کرو, پلیڈ کرو کہ ہمیں دوبارہ لے کر آئیں گے. یہ راستہ چوز کیا ہے اور اب اس کے نتائج دیکھیں
اور پھر سائفر کی بات میں کروں گی. دیکھیں سائفر ہو, پھر اندرونی سازش ہو, پھر بیرونی سازش ہو, پھر امپورٹڈ گورنمنٹ ہو, پھر اس کے بعد جو ہے ایک بڑے بڑے سٹنگ جو ہے وہ جنرلز کے نام لے کر ان پہ جھوٹے الزامات آپ داغیں, اور اس کے بعد آ کر آپ کہیں کہ جی مجھے تو یاد ہی نہیں کہ کس نے میرے کان میں کہہ دیا اور میں نے یہ بات کر دی. اتنی بڑی بات, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا, آپ کو یاد ہی نہیں. اس پہ اسٹے کیجیے گا, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو یہ معاملہ بھی اٹھائیں. تو فارمر پرائم منسٹر چیئرمین پی ٹی آئی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی اور انہوں نے یہ بات کی جو کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے. اس پہ بھی بات کریں گے, دیگر معاملات بھی زیر بحث لیں گے. ایک چھوٹا سا وقت, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. کوکیشین ریاستوں میں آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں. صدیوں پرانے ثقافتی و مذہبی رشتوں نے دونوں ممالک کو اس طرح باندھ رکھا ہے کہ ہر دکھ سکھ کی گھڑی میں دونوں ممالک ساتھ رہے. 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب کی مشکل گھڑی میں آذربائیجان نے پاکستان کی ہر ممکن مدد کی. چند برس قبل ناگورنو کاراباخ کے تنازع میں پاکستان نے کھل کر آذربائیجان کی حمایت کی, جسے آذربائیجان میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. دونوں ممالک کے ثقافتی و مذہبی تعلقات کے ثمرات سفارتی کاوشوں کی مدد سے اب تصویراتی و معاشی تعلقات میں بدل رہے ہیں. ستمبر 2022 میں سمرقند اور اکتوبر 2022 میں آستانہ میں ہونے والی ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے رہنما معیشت, تجارت اور توانائی جیسے شعبوں میں شراکت پر اتفاق کر چکے ہیں, جس پر دو طرفہ پارلیمانی گروپ مسلسل کام کر رہا ہے. ایسے وقت میں جب عالمی و علاقائی سیاسی و معاشی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان دو طرفہ تعلقات و خطے کے معاشی استحکام کے لیے تعلقات کا ایک نیا باب ثابت ہوگا. ویلکم بیک. میں چاہوں گا رانا صاحب ایک تو جو نکات ڈاکٹر ہمائی صاحب نے اٹھائے اس کا ضرور جواب دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ ایک مقدمے گرفتاری ہوتی ہے, بیل ہوتی ہے, دوبارہ گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے. 9 مئی میں جو ہوا وہ قابل مذمت ہے اور سب اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں 35 دن ہو گئے ہیں, کوئی عمل اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن فیز بھی نہیں ہے. تمام مقدمات ہے, بتایا جا رہا ہے ملٹری کورٹس ہیں, ان کو بھی پی ٹی آئی کرٹیسائز کر رہی ہے, ظاہر بات آئین کا حصہ ہے. ہیومن رائٹس کی بھی ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے بات کی. عملاً کچھ کیس کوئی چل رہی ہیں, کوئی ملٹری کورٹ میں کوئی معاملات گئے ہیں, انسداد دہشت گردی کی عدالت میں گئے ہیں. کیا یہ آڈیو ویڈیوز جو آئی ہیں اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن فیز بھی گئے ہیں؟ کیونکہ جیسے ناز بلوچ صاحب نے کہا پریس کانفرنسز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے پریس کانفرنس تو ڈیلی ہوتی ہے 9 مئی پہ. عملاً کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت بہت ساری تحقیق ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ جو گرفتار ہیں وہ پولیس کی ریمانڈ میں ہیں, بہت سارے جوڈیشل ہو گئے ہیں. میرے خیال سے ابھی شاید 1 درجن سے بھی کم بلکہ چند افراد کا جو ہے وہ کیس ملٹری کورٹ کے لیے بنا ہے, زیادہ کا نہیں بنا. اور دیکھیں اس کے اندر بالکل ایویڈنس بیسڈ کام ہو رہا ہے, کوئی لوگوں کی خواہشات نہیں پوری ہو رہی. جو قانون کا طرز ہے, طریقہ ہے, اس کے مطابق اگر ایویڈنس شواہد جو ہیں وہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے, کسی نے پلاننگ کی ہے بیٹمنٹ, تو صرف وہ لوگ جائیں گے. تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ابھی تو جو کہہ لیں جو ایگزیکیوشنرز ہیں جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا پلان, ان کے اوپر کاروائی ہے. اس کے بعد ابیٹمنٹ اور پلاننگ والے لوگوں کا بھی جو ہے وہ معاملہ آئے گا. تو یہ سٹیپ وائز ہے. ابھی 20 دن ہوئے ہیں غالباً اس پورے سلسلے کو. میرے خیال سے ایویڈنس جب اکٹھی ہوگی تو اوپر جائے گی. یہاں میں ضرور اپنے بھائی ہمایوں صاحب کو داد دوں گا, داد کے مستحق ہیں یہ, کیونکہ صاحب تو کوئی 4-5 ٹاک شوز میں کہہ چکے ہیں, انٹرویوز کے اندر, کہ یہ امریکن سازش نہیں ہے. امریکنوں سے بات کرتے انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت باجوہ نے اور یہ پی ڈی ایم نے گرائی, لیکن یہ ابھی بھی بضد ہیں. تو ان کو داد دینی چاہیے کہ وہ جو خود مان چکے ہیں 10 دفعہ, لیکن یہ بضد ہیں کہ وہ سائفر میں کچھ تھا. تو یہ میرے خیال سے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں باقی دیکھیں ہیومن رائٹس کے اوپر
सबको आवाज उठानी चाहिए, मुझे उठानी चाहिए, मेरी बहन को उठानी चाहिए, इनको उठानी चाहिए, आपको उठानी चाहिए। लेकिन अगर आप जाली प्रोपेगेंडा करें कि रेप हो रहा है, आप जाली प्रोपेगेंडा करें कि खवातीन के साथ वायलेंस हो रहा है, तो फिर उसको सबको कंडेम करना चाहिए। क्योंकि देखें, मुल्क की साख नहीं खराब करनी चाहिए आपको। अगर किसी पुलिस ने सर्च किए और बगैर सर्च वारंट के वो गए हैं, तो मैं भी उसको कंडेम करूंगा। देखें, नहीं होना चाहिए। देखें, दार साहब की वालदा के वहाँ घर के अंदर घुसे, सब ने कंडेम, उस्मान डार की। तो ये मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के साथ सब खड़े, लेकिन झूठे प्रोपेगेंडा के साथ नहीं हम खड़े। ये डॉक्टर साहब, ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो प्रोपेगेंडा की उन्होंने बात की, और नाज बलोच साहब ने भी कहा, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे हाजिर सर्विस आर्मी जनरल्स पे, अलबत्त मुल्क के वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला पे कत्ल की मनसूबा साजी के हवाले से। लेकिन जब GIT में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, उनको कहा गया था, बताया गया था, वो अपने ऑडियोज़ और वीडियोज़ बयानात पे कायम है, लेकिन सबूत के तौर पे उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं है। जिन्होंने बताया था उनके नाम भूल गए। तो ये बड़ी डैमेजिंग बात नहीं? देखिए, आपने जो रेफ़र कर रहे हैं, आप उनके जो उन्होंने ट्वीट किया उसको रेफ़र करें ना, दैट इज़ हिज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर इल्ज़ाम लगाया है तो उन्होंने सिर्फ उसमें साफ कह दिया कि यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आई एम स्टिल स्टैंडिंग बाय द स्टेटमेंट दैट आई हैव गिवन। मेरा FIR मुझे काटने का मुझे हक नहीं दिया गया, जो मेरा एक किसी भी शहरी का एक राइट है। गलत, मैं गलत नाम ले रहा हूँ, सही नाम ले रहा हूँ, एटलीस्ट इट शुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड, विच इज़ द लॉ ऑफ द लैंड, और दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। आप FIR कटवाते हैं, लेकिन जो मर्जी है ना, दैट इज़ हिज पॉइंट ऑफ व्यू। सो if he has explained that thing, I don't need to clarify. GIT में नहीं देने चाहिए वो तमाम एविडेंसेस? देखिए, he has given his point of view, क्या देने चाहिए क्या नहीं देने, क्योंकि मुझे उसके पूरी डिटेल नहीं है कि क्या है। देखिए, एक भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप एक चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं करते हो, आप एक चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं करते हो, GIT इसीलिए बनी है ना, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। एक मिनट ना, एक GIT बनी थी, उस GIT ने कहा था कि the attack was from 3 different sites. That GIT was dissolved. अच्छा, तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं था। नहीं, आप लोग की हुकूमत थी ना, चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला थे ना, सब जब हो तो गया ना भाईजान, कौन वज़ीर आला भाईजान हो तो गया था ना, ठीक है ना। तो वो चीज जब हो गई, जब वो चीज ही बदल गई, जिसकी मर्जी वो हुकूमत थी, जिसकी मर्जी आपकी हुकूमत थी ना, उसके बाद जो GIT वगैरह कुछ नहीं मिला था। वो देखिए बात सुने, वो बदल गई थी, उसके अंदर जो चीजें थी वो सब बदल गई थी। बात पॉइंट ये है, उसके इस सारी चीजों का पॉइंट ये है कि एक आदमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि आई स्टिल स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट। नाउ व्हाटएवर स्टेटमेंट ही हैज गिवन, दैट शुड बी आस्क्ड। अगर उनको वो कहते कि मुझे बुलाओ GIT में, या मुझे वो GIT नहीं, वो किसका कह रहे थे अभी, उनका ट्वीट मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन देखिए, वो एक आजादाना कमीशन की बात कर रहे थे कि उस पे बुलाया जाए, तो मैं उसमें बताऊंगा जो अपनी ट्वीट में उन्होंने कहा। अदरवाइज इस किस्म की चीजें जहां पे आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात हाँ या ना में कर रहे हैं, वो और बात है। देखिए, बात हो जाती है। अच्छा, देखिए एक बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंटेग्रिटी या साख को ये चीजें, देखिए एक बात बताता हूँ, सवाल ये था, देखो मैं आपको एक स्टेटमेंट याद दिलाता हूँ जिसमें एक आदमी ने एक चेक का रेफरेंस, डेट का रेफरेंस, किस तरीके से हुंडी की गई या किस तरीके से वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई, उसका एक रेफरेंस है। वो चेक भी वहीं पड़े, वो कैश भी उसी रूट से हुए, लेकिन उस बंदे ने निकलने के बाद कहा था कि मेरे ऊपर एक जोरी की गई थी, ठीक है। आपका क्या ख्याल है, ये जो लोग जो निकल के आ रहे हैं, इनके ऊपर कोई वो नहीं था, प्रेशर नहीं है? आर यू रियली, वैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप इस वक्त भी PTI का हिस्सा है ना? मैं हूं। तो आप प्रेशर सस्टेन कर रहे हैं ना, या जिनका आपने नाम लिया, अली मोहम्मद खान साहब का नाम लिया आपने, शहरियार अफरीदी का लिया, हैं स्टैंड कर रहे हैं ना, स्टैंड कर तो रहे हैं। जिन जो आइडियोलॉजिकल होते हैं, जैसे आप हैं, हर एक आदमी हर एक आदमी खास हद तक प्रेशर कर सकता है ना। बात तो शिराजा नहीं करता ना डॉक्टर साहब, हो सकता है आप लोगों के फ्रंट लाइनर्स हैं जो छोड़ गए, हो सकता है उनके क्लोजेट में बहुत बड़े-बड़े स्केलेटन्स हो, आई डोंट नो, दे वर योर फ्रंट लाइन पीपल, डजंट मैटर, फ्रंट लाइन पीपल हर एक, अब मैं आपको बता दूं, फ्रंट लाइन पीपल में हर जगह पे बहुत बड़े-बड़े क्लोजेट्स हैं,
نہیں وہ اس سے پارٹی کو چھوڑ جانا ہر جگہ پہ سیکرٹری جنرل ترجمان، ہر جگہ نہیں مجھے پتا ہے پہلے کتنا پریشر ڈالا تھا ان کو پی ٹی آئی میں لے جانے کے لیے، اب یہ دیکھیں وہی لوگ جا رہے ہیں، پہلے کتنا پریشر ڈالا تھا. بات ہی ہو جاتی ہے پی ٹی آئی میں آنے کے لیے لوگ پی ٹی آئی سے ادھر گئے، نون سے ادھر گئے، سارے گئے. پیپلز پارٹی سے بہت گئے. There are certain people who would always do this hop step and then، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں وہ ایک کسی نے بڑا اچھا وہ ایک فارمولا بتایا تھا کہ وہ جگ سے پانی ڈالا گلاس میں اور کہتا ہے یہ دیکھو میں نے پانی پی لیا ہے. اس کے بعد اس جگ سے لوٹے میں پانی ڈالا اور اسے کہا کہ اب میں اس لوٹے سے یہ پانی نہیں پی سکتا. تو اس نے کہا کہ پلیز اپنا ووٹ ان لوٹوں پہ ضائع مت کرو، یہ اسی پانی کی طرح ضائع ہوگا. انہوں نے ویسے نہیں جماعت بنا لی ہے، دیکھ اس طرح سے نہیں، جو مرضی بنا لے، جماعت بناتے ہیں، جماعتیں بنا لیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. the important part of it is that میں جس وقت پی ٹی آئی میں لوگ آ رہے تھے I was one of the people who was against such things. I was against such things. لیکن جب ایکسپینڈ ہو رہا تھا لوگ آ رہے تھے. اچھا لوگ جو آ رہے تھے نا، ایک منٹ جاتے ہیں، لوگ جو آ رہے تھے جتنے بھی لوگ آئے تھے، چاہے وہ پرویز خٹک آئے ہو، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب آئے، چاہے وہ جو بھی آئے، چاہے وہ سینیٹر ہوں جیسے اعظم سواتی ہیں، وہ they all resigned from their positions, they all resigned from the parliament, they all joined through the proper channel. تو ابھی بھی ریزائن شدہ تھے سارے. ایسا نہیں تھا کہ آپ نے انہی کے لوگوں کو اپوزیشن میں بٹھا کے ان کو ٹکٹوں کی آفر کر کے بٹھا دیا اپنے ساتھ. دس از رانگ پالیٹکس. نہیں آپ کا کیا مطلب ہے، اتنا صرف نہیں ہے. آپ کا کیا مطلب ہے جب زرداری صاحب اس میں آتے ہیں کسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، do you think he is convincing people on the basis of ideology؟ کس پہ کنونس کرتے ہیں پھر؟ You don't know that. نہیں آپ بتائیں نا. آپ روٹی کو آج بھی چوچی کہتے ہیں میرے خیال میں. ناز بلوچ صاحب یہ آپ کی پارٹی کے کو چیئرمین کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کن نکات پہ کنونس کرتے ہیں زرداری صاحب؟ میں نے نوٹ میں کہا میرا موڈ بنے. وہ آپ کہہ دیا انہوں نے. اچھا میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. ان کو اپنی بات کرنے کا حق ہے. میں نے آپ کو کیا کہا کہ I belong from Pakistan People's Party who had the most tolerant and graceful prime minister that Pakistan would ever imagine. I mean a woman prime minister. دیکھیں اور انہوں نے ان کی تربیت ہی یہ ہے کہ کیچڑ اچھالنے والے اچھالیں گے بٹ یو ہیو ٹو بیئر ود پیشنس اینڈ رسپونڈ ان اے پراپر وے. اور یہ زرداری صاحب بھی یہی ہمیں کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جب لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں جب صدر مملکت تھا میں نے تمام اختیارات اس پارلیمنٹ کو دیے، میں نے پارلیمنٹ کو مضبوط بنایا، میں نے صوبوں کو خود مختار بنایا، میں نے بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرامز دیے. ہم نے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب ہے نا، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہونا چاہیے، NICVD کے جال بچھائے اور پھر لیور ٹرانسپلانٹ ہو چاہے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو پاکستان میں سرکاری فری آف کاسٹ. اس بنیاد پہ وہ شامل ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹی. میں آپ کو بتا رہی ہوں، نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نوٹ دکھا میرا موڈ بنے، تو نوٹ نہیں دکھانے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کہ ہم نے کر دکھایا. بہت سے لوگ پچھلے دور میں آپ سے جا رہے تھے. جمس میں، ٹھٹا میں، کراچی میں آپ جائیں، NICVD کا دورہ کریں، آپ SIUTs دیکھیں، آپ لیور ٹرانسپلانٹ کے ہمارے سیٹلائٹ سینٹرز ہارٹ کے NICVD کے دیکھیں، پورے سندھ میں ان کا جال ہے. لیکن یہ نہ مانے ان کی مرضی ہے. بٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ ان سے موازنہ تو بنتا نہیں. 3.5 سال کی ان کی حکومت رہی وفاق میں اور 10 سال KPK میں. آپ مجھے بتائیے کوئی کمپیریزن، کون سی وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر آپ نے دیکھے؟ آپ نے کون سی ان کی وہ جو کچکول توڑنا تھا IMF والا وہ بھی آپ نے نہیں دیکھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد وہ جو قرضے منہ پہ دے کے مارنے تھے اربوں روپے، ایسے کچھ تھا 200 ارب وہ منہ پہ مارنے تھے نا قرضے. ہاں تو ہوا یہ کہ 24,000 ارب سے 55,000 ارب قرضہ جات 3.5 سال میں کر کے موصوف چلے گئے. اور جو تمام سرکولر ڈیٹ ساری چیزیں وہ برڈن عوام کے اوپر ویسے کے ویسے رہا. 75 سالوں میں ملک کا جو کرنسی ریٹ تھا اس کو ڈبل کر کے 3.5 سال میں چلے گئے. اور پھر اس کے بعد فون کرتے رہے IMF کو تمام ان کے گورنرز کے، جی معاہدے نہ کیجیے گا اس حکومت کے ساتھ. شوکت ترین انہی کے پاس آئے ہوئے تھے نا ان کے کلی کے سینٹ میں. پھر اس کے بعد پھر ویسے آپ کی وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. میں گزارش دیکھیں ہم سے تو بڑے اختلافات ہوں گے اور سیاسی اختلافات ان کا حق ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ جو ہم کریں تو مجرم
اور یہ کرے تو ان کے لیے یہ وہی جواب ہے جو آپ نے بتایا، ہم کرے تو نہیں، مجھے بتائیے کیا فواد چودھری پی ٹی آئی ان کی جماعت کے پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق چلتے تھے؟ کیا غلام سرور ایویشن منسٹر خسرو بختیار جی یہ کون سے پریشر کے تھرو آئے تھے آپ کی پارٹی میں، اور کون سے ڈنڈا آپ کے سر پہ لے کے کسی نے کہا تھا کہ ان کو آپ نے وزارتیں دینی ہیں؟ جنہوں نے پوری پی آئی اے کو آتے ہی 1.5 سال کے اندر تباہ برباد کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. پورے یورپ میں ہماری فلائٹس بین ہیں اس وقت جن کے ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے. یہ سارے موصوف کون تھے؟ اور اگر آپ کی کابینہ کا 80% کابینہ کا کیبنٹ کا 80% جو ہے جن کو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گلاس میں پانی ہو تو اچھا ہے، اور پھر دوسرا جو ہے آبجیکٹ ہے جس کا یہ نام لے رہے ہیں، I don't want to call that، لیکن یہ اگر پاٹ میں ڈالیں تو وہ پانی خراب ہو جاتا ہے. تو وہ سارے جو پاٹ انہوں نے اپنے پاس جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، اس پانی سے نہاتے رہے، یہ سارے یہ اس سے فیضیاب ڈاکٹر صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو جواب دینا لگتا میری طرف مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. میری باری آئے گی تو میں بول آپ کی باری کی بات یہ بول رہی ہے. انتظار اگلی باری کی کر رہا ہوں کہ ان کے جو سو کالڈ جو ایکچوئل 96 سے پی ٹی آئی میں تھے، وہ جو بیک بینچز پہ بیٹھے ہوا کرتے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ ہے وہ پی ٹی آئی جو شکل اختیار کر اور اینڈ پہ ہی اب کھڑے ہیں جو پہلے تھے، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، محمود رشید. کہاں گئے وہ نایاب موتی، ہیرے موتی جو ترانے گایا کرتے تھے پی ٹی آئی کے جھوم جھوم کر؟ وہ تک آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. کافی عرصے تک یہ بھی گاتی رہی ہے پی ٹی آئی کی طرح. میں نے تو بہت پہلے، اچھا میں آپ کو اس کی بھی مزے کی بات بتا دوں. ڈاکٹر صاحب ہیز اے رائٹ ٹو کوسچن. آپ بالکل صحیح سوال کر رہے ہیں. I respect your opinion. میں آپ کی باتوں کو، ہر کمنٹ کو میں بڑے ریسپیکٹفلی جواب دوں گی. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے چھوڑی کب، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے چھوڑی کب، جب یہ اقتدار کی حکومت میں نہیں تھے، اور جب یہ رائٹنگ آن دا وال تھا کہ اگلی حکومت ان کو تھالی میں دی جا رہی ہے. اس سے 1 سال پہلے میں نے ان کو خیر آباد کر دیا تھا. تو میں نے اگر یا تو سیٹ کے چکر میں کیا ہوتا، یا کوئی وزارت کے چکر میں کیا ہوتا، یا کسی مراد کے چکر میں کیا ہوتا، تو پھر تو میں ان کی باتیں سننے کی حقدار بھی تھی. لیکن میں حقدار خوش ہیں کہ you left it at the proper time. I made a good decision at a very right time. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، بہت سا مواد اکٹھا ہو گیا. میں خاموش ہوں. آپ ڈاکٹر میں خاموش ہوں. آج کل ویسے آپ لوگ خاموش ہی ہیں. میں خاموش رہ نہیں سکتا، لیکن میں خاموش ہوں اپنی یور انٹرونشن سر. وے فارورڈ چل اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ تو ہم ظاہر بات ہے باتیں کر رہے ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے اندر بھی ضرور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہونا چاہیے. چاہے وہ ڈاکٹر صاحب کی جماعت ہے، آپ کی جماعت ہے، آپ کی جماعت ہے، آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں. اب وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہاؤ وی کین موو فارورڈ. 2023 از این الیکشن ایئر. استحکام پاکستان پارٹی وہ ویسے نفی میں سارے لا رہے ہیں، الیکشن ایئر نہیں ہے کیا؟ بالکل الیکشن ایئر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہمارا ٹینیور اگست میں ختم ہو رہا ہے، اور اس کے 60 یا 90 دن کے اندر ڈیپینڈنگ کہ کب اسمبلی مدت اپنی پوری کرتی ہے یا نہیں کرتی، الیکشن ہوگا، جس کا مطلب ہے مڈ اکتوبر سے مڈ نومبر کے درمیان. آپ کا بیانیہ کیا ہوگا الیکشن؟ دیکھیں بیانیہ ہمارا جو ہے یہ کارکردگی ہوگی، ان کی بیڈ پرفارمنس ہوگی. یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور اس کے اندر ہم نے فائر فائٹنگ کی، آگ بجھائی جو آگ پی ٹی آئی لگا کے گئی تھی. کارکردگی ہماری 4% انفلیشن ہے 2018 میں. کارکردگی ہماری سی پیک کا پروجیکٹ ہے کہ 2023 میں 4% انفلیشن کیسے انشاءاللہ آگے بھی آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پرفارمنس 2013 سے 18 تھی، جہاں اندھیرے دور ہوئے، گیس لوڈ شیڈنگ دور ہوئی، ٹرمینل آئے ایل این جی کے، سی پیک آیا، فارنرز آئے پاکستان کے اندر، دہشت گردی ختم ہوئی، اور آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا. 24ویں بڑی معیشت تھی، اور یہی کچھ جو ہے ہمارا. بہت سے سیاسی تجزیہ نگار کہتے ہیں الیکشن میں آپ کی اور ناز بلوچ صاحبہ کی پارٹیوں کے آپس میں بھی جو ہے نا وہ دیکھیں یہ اس چیز کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن پارٹیز اپنے اپنے مینڈیٹ پہ، اپنے اپنے منشور کے اوپر، مینیفیسٹو کے اوپر، تو ہم اپنا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. آگے کوئی پارٹنرشپ ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ چیزیں آگے جا کے پتہ چلیں گی. لیکن اگر نہیں بھی ہوتی تو پی ایم ایل این از فلی کیپیبل، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ہم 2/3 اکثریت بنائیں گے. 2/3 جی اس کی وجہ ہے نا جی. ڈاکٹر صاحب وغیرہ کی جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں ہمارا ووٹ بینک ابھی بھی انٹیکٹ ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں. دیکھیں لیکن وہ کھمبے کو بھی دیں گے تو یہ دیکھیں پنجاب میں پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی تھا. پی ٹی آئی کا 9 مئی کے بعد جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت شدید جو ہے ان کی گری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ملے گا. باقی ان کے کچھ کینڈیڈیٹس آئی پی پی میں چلے گئے ہیں، کچھ کینڈیڈیٹس پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو ان کا جو بیسکلی ووٹ بینک تھا وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا.
اور وہ ڈیوائڈ ہونے کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے گھر بیٹھے رہیں گے, تو obviously بینیفٹ ہمیں جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ملے گا, اور 2/3 اکثریت سے ہم حکومت ڈاکٹر صاحب 2/3 اکثریت سے رانا احسان صاحب آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کے بعد جو آپ لوگوں نے جو اس سے پہلے بھی سیاست کی اس کا امپیکٹ ہوا کہ ایک آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی ہے, آپ کے بگ وگز اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی جو پارٹی ہے اس میں ویسے شکر پولیٹیکل کیڈر نہیں ہے. آپ نے وہ آئی پی پی کا بتا دیا, میں سمجھا یہ اس آئی پی پی کی بات کر رہے جو جس پہ ان دونوں نے مل کے سرکولر ڈیپٹ پاکستان کو دی ہے, میں اس آئی پی پی کا سمجھ رہا تھا. انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس 1100 ارب سے 2600 ارب پہ الحمدللہ, that is all because of circular debt, nothing else. Circular debt, that is the biggest source of drain of money in this country. megawatt نہیں لگایا ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دینا, اس کو چھوڑ دیں. آپ نے 2-3 باتیں کی, انہوں نے کہا نا کہ ان کے 2/3 وہ کہتے ہیں خواب تھا جو دیکھا جو سنا افسانہ تھا, ٹھیک ہے. آج تو شاعری کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, اس طرح ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, ووٹ جو ہے نا وہ ابوالقاسم کا ہے, اور پولیٹیکل کیڈر کے ادھر ہے. سن لیں یہ لوگ الیکشنز اس لیے نہیں کرائیں گے. آپ نے میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کا وہ آج وہ انہوں نے وہ کہا تھا, یا کس نے کہا تھا, کہ جس میں انہوں نے کہا کہ دعا کرو کہ ہو جائے. اچھا, زرداری صاحب نے کہا ہوا ہے تو الیکشنز تب ہوں گے جب میں کہوں گا, ٹھیک ہے. زرداری صاحب کے یہ کہا ہے. اچھا, مولانا فضل الرحمان نے اندیا دیا کہ ہو سکتا ہے الیکشنز ہو ہی نہ اس سال, ٹھیک ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جب تک یہ لوگ میک شور نہ کر دے کہ ابوالقاسم کو یہ بالکل لائن سے ہٹا نہ دے, یا پھر پی ٹی آئی کو ڈس انٹیگریٹ نہ کر دے, ٹھیک ہے, اس وقت تک یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. ڈس انٹیگریٹ ہو نہیں گئی. نہیں, دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پی ٹی آئی میں آؤٹ آف 100 20% میکسیمم یا بہت زیادہ 25% they were the imported items, ٹھیک ہے. and I agree with that. علی زیدی, عمران اسماعیل, not علی زیدی واقعہ. میں آپ کو باقی بات اور علی زیدی, عمران اسماعیل, عامر کیانی, میرا دل دکھتا ہے ان پہ, میرا دل دکھتا ہے, ٹھیک ہے. عامر کیانی was one of the people جس کی وجہ سے میں پی ٹی آئی میں آیا تھا. میں عامر کیانی بن گئے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل, وہ جو مرضی بن گئے, ٹھیک ہے, جو مرضی بن گئے, ان کی اپنی چوائس ہے, لیکن مجھے اس پہ دکھ ہے. مجھے اس پہ دکھ ہے, کاش نہ ہوتا. لیکن اینی وے, کاش وہ یہ نہ کرتے. میرا مطلب ہے یہ نہیں کہ دکھ نہ ہوتا, کاش وہ جاتے نہ ہوتا. لیکن ووٹ جو ہے نا عامر کیانی کا ایز سچ ہی نوز دیٹ کہ اس کا کوئی ایسا ووٹ بینک ایز این انڈیپینڈنٹ ووٹ بینک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی میں جو مین ووٹ ہے, اور اسی نے کہنا ہے ابوالقاسم کا, سوری, اور اسی نے یہ کرنا ہے کہ اس نے جس کو کہہ دینا irrespective of that, کم نہیں, وہ کہہ سکتے ہیں, آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جاؤ, اور کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کھڑے ہو جاؤ, وہ اس کیمرہ مین کو کہہ سکتے ہیں کھڑے ہو جاؤ, اگر یہ کھڑا ہو گیا ووٹ اس کو پڑے گا. ووٹ اس کو پڑے گا, ٹھیک ہے. اچھا, نہیں, کنوکشن ہے, یہ کنوکشن ہے میری. اور میں آپ کو بتا دوں, آپ آج چلے جاؤ کسی بھی حلقے میں چلے جاؤ, وہاں سے ایٹ رینڈم 100 بندہ اٹھا لو, ان 100 بندوں سے پوچھ لو, اگر 60-70% سے کم بندہ کہہ دے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے تو جو مرضی کہہ دو. تو سر آپ پنجاب میں کسی جگہ پہ بھی چل لو, کسی جگہ پہ. اور سر جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت جلدی سمجھ آ جائے گی. دیکھیں ابھی, اچھا آپ نے ایک سوال پوچھا تھا, جی جی, واٹ دا وے فارورڈ. ہاں, وے فارورڈ, یس یس. اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, پیپلز پارٹی نے غلطیاں کی ہیں, ٹھیک ہے, اپنے اس میں ٹینیور میں ہر ایک نے غلطیاں کی ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے غلطیاں کی ہیں, پی ٹی آئی نے غلطیاں کی ہیں, ٹھیک ہے. وے فارورڈ کیا ہے جی؟ اگر آپ پولیٹیکل گروتھ نہیں ہونے دیں گے, اور آپ نان پولیٹیکل فورسز, چاہے آپ کسی کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیں, بھٹو کو لوگوں نے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, بھٹو خود چلا گیا, لیکن اس کی وجہ سے پارٹی, ایک ٹائم تھا بھٹو کے ساتھ صرف 3 بندے رہ گئے تھے, باقی تو سارے چلے گئے تھے, لیکن he survived, his name becomes bigger than anything else, and that is why بھٹو کو یہ لوگ زندہ رکھ رہے ہیں. That's all. Because that political growth ہونی چاہیے. So political growth ہونی چاہیے, political institutions کو آپ کو strong کرنا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی لڑائی میں non political نہیں, دیکھیں, اور خود سے بھی خود کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, اگر ہم لوگ یہ کام نہیں کریں گے اور اگر ہم لوگ اس طریقے سے آگے جائیں گے تو we will never progress in our life. پولیٹیکل گروتھ جو ہے کیا وہ ان سے بات کر کے ملے گی؟
یہ ذرا اس کا بھائی جواب اگر لیں۔ ہم غلط کر رہے ہیں آپ تو صحیح ان سے کر بات لینا، کر کے ملے گی۔ اگر ہم سر وہ غلط کر کہتے رہے ہیں ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ان سے بات کرنی ہے، ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں ان سے بات کرنی ہے، ان سے بات کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن بالکل اپوزٹ چل رہا ہے۔ ان کو یہ ان کی باتیں سنی ہوتی تو شاید کا یہ حال نہیں ہوتا۔ بات سنیں، پہلی بات الیکشن ایئر ہے، ان کو تو یقین ہی نہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلوزنگ کومنٹس بس۔ نہیں، کلوزنگ کمنٹس دے رہی ہوں بالکل۔ دیکھیں آپ جب خود پہلے تو آتے ہیں کہتے ہیں ایک پیج پہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے 2013 دھرنا میں، پھر آپ کہتے ہیں ایک پیج، پھر آپ کہتے ہیں نیوٹرل، پھر آپ کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ آپ نے تو اپنے آپ کو، آپ نے تو ہمیں بہرا کر دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ جی پوری جو ہے اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے اور میں ایک پیج پہ ہوں، تبھی میں حکومت میں ہوں، میں اینڈ سے اینڈ پہ جاؤں گا لوگوں کی۔ یہ پی ٹی آئی کا نیریٹو ہوتا تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ بھٹو کی بات کرتے ہیں نا، ذوالفقار علی بھٹو، تو بھٹو کا جو بے ہے نا وہ بھی اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس کی طرح بن نہیں سکتا کبھی کبھی پی ٹی آئی بن، جو اپنے سر پہ کالا ڈبہ پہن کر جائیں اور جا کر جو ہے وہ پیشیوں پہ جائیں، ہیومن شیلڈ بنا کے دوسروں کے جوانوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہ اگر کسی کو کچھ ہو، کوئی ہٹ کرے خدا نہ خواستہ تو یہ مر جائے لیکن میری جان کو کچھ نہ ہو۔ بھٹو بہادر تھا۔ بھٹو کا جو بے ہے وہ بہادری سکھاتا ہے، وہ اس نے بہادری سے پھانسی چوم لی ذوالفقار علی بھٹو نے، اس لیے بھٹو کا نام زندہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو کمپیریزن کریں ذوالفقار علی بھٹو سے جس نے آئین پاکستان دیا۔ آپ نے تو آئین کو رون دیا، آپ نے تو عدم اعتماد کے دن آئین کی وائلیشن کی۔ آپ کے تو اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر نے رات کے 12 بجا دیے، لیکن وفاداری پی ٹی آئی سے شو کر کے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو عدم اعتماد نہیں پورا کرنے دیں گے۔ اب نقطہ یہ ہے کہ they are paying the price نا۔ But not at the cost of، دیکھیں بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پولیٹیکل گروتھ، but do you think that we should allow somebody for a political growth at the cost of attacking the institutions like this؟ جی ایچ کیو پہ آپ اٹیک ان کو تو کریں۔ سزا دے نا۔ دیکھیں انہوں نے خود اسمبلیوں نہیں سے کیا، استعفیٰ دے کے ان سے پولیٹیکل کروایا گروتھ نہیں گیا۔ ہوتی، ہاں۔ یہ تو اسمبلیوں ہاں، سے یہ بھی learn استعفیٰ کرنا دینا چاہیے۔ چاہیے۔ جی ایچ میں تو کیو صرف- پہ حملہ کروا کے جناح ہاؤس بالکل پہ نان اٹیک کر کے آپ پولیٹیکل، یہ بالکل کہتے ہیں پولیٹیکل ہے۔ آپ political اسمبلی growth کو چھوڑ یہ last جو word۔ آپ رانا صاحب۔ تشدد کی گروتھ کر رہے ہیں، جی ایچ کیو پہ حملے، نہیں، وہ جو آپ نے بات کی وہ تو جنہوں نے کیا عناصر، وہ تو سزا۔ عناصر اکیلے نہیں تھے، میں یہی کہہ رہی ہوں نا، کالا ڈبہ کیوں پہنتا ہے، آگے ہیومن شیلڈ کیوں لگاتا ہے، نوجوانوں کو آگے کر کے ان کا بڑا سمپل سا نیریٹو ہے جی، کہ جانور بھی نیوٹرل نہیں ہوتا، میری سلیکشن ہونی چاہیے۔ یہ ان کی جمہوریت کا جو ان کا جو سفر ہے نا وہ یہ ہے، یہ ہر روز کہتے ہیں اپنی تقریر میں، یہ کچھ ہی کہتے ہیں۔ چلیں وقت ختم ہوا جا رہا ہے، بٹ ڈیبیٹ ہیز ٹو گو آن، سر بالکل ختم ہو گیا۔ ایک آخری چیز 30 سیکنڈز، ٹھیک ہے؟ Please read the history of Zulfikar Ali Bhutto before saying anything. 80 سیٹس والا بندہ 160 سیٹ والے کو جگہ نہ دے۔ ابھی تو آپ تعریف پہ کہہ رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی، ابھی تو آپ بھٹو صاحب کی تعریف کر رہے ہیں۔ ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کہہ رہا تھا کہ اس بھٹو کو صاحب آپ کا شکریہ۔ Constitution of پاکستان دینے والے کو۔ دارا احسان صاحب، سینیٹر ہمایوں صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تینوں موضوع مہمانوں کا۔ ویورز بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی، مختلف آراء پر مبنی تھی۔ وے فارورڈ یہی ہے کہ جو میں ناز بلوچ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ان کو تو سزا ملے گی، یہ تو اس پہ سب متفق ہیں۔ کیسے سیاسی پروسیس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس پر میرے خیال میں ہمیں مذاکرے مکالمے کی ضرورت ہے۔ آگے مل کر ہی پاکستان کو اس منجدار سے نکالا جا سکتا ہے۔ کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور دستک پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔